आजादी को कोई नहीं रोक सकता। आजादी का जश्न मनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि कप्तान आज क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अपने इंटरनेशनल कैरियर में इमरान खान साहब 26 दफ़ा बोल्ड हुए हैं, टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट मिलाकर, और आज ये कहा जा सकता है कि 27वीं दफ़ा इमरान खान साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आज इशू कर दी गई। कल जराए से हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि इस रिपोर्ट का मतन क्या है, कंक्लूजन क्या है, और बिल्कुल वही कंक्लूजन आज इस तफसीली रिपोर्ट में दिखाया गया है, लिखा गया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि जो 3 सवाल थे जुडिशल कमीशन के सामने, उनके तीनों के जवाबात मनफी आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यानी कि ना तो किसी किस्म की मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई, ना तो यह साबित हुआ है कि इलेक्शन 2013 गैर जानिबदार नहीं थे, या फिर उसमें ऑनेस्टली और कानून के दायरे में रहते हुए नहीं करवाए गए थे। साथ साथ जो उसका पॉइंट नंबर 3 था वो भी बड़ा अहम था, जिसमें ये कहा गया था कि क्या 2013 के इंतखाबात से ये साबित होता है कि जो मैंडेट था अवामी वो ट्रू रिफ्लेक्शन था, यानी कि हकीकी नुमाइंदगी करता था वोटर्स की। तो ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि हाँ इसमें गड़बड़ थी और मैंडेट जो है वो ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो बड़ी अहम रिपोर्ट है, इसकी तफसील इस प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बताऊंगा भी। आज इसीलिए इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी कौम से खिताब किया है। मैं चाहूँगा कि चंद झलकियाँ हैं उनके इस खिताब की, वो इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको दिखा दूँ और इसके बाद हम प्रोग्राम बढ़ाएंगे। इंतखाबात के बाद से अब तक जो कुछ हुआ हम उसे फरामोश कर रहे हैं। अब हमारे पास खोखले नारों, बेबुनियाद दावों, जज्बाती अपीलों और बेमकसद तमाशों के लिए कोई वक्त नहीं। मसाइल सड़कों पर नहीं, धरनों में नहीं, दस्तूरी ऐवानों में हल होंगे। तवक्को करता हूं कि तमाम जमातें इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में बैठकर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के कुछ हिस्सा आपको दिखाया, मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ ताकि देखने वालों को भी एक दफ़ा वाजे हो जाए, एक दफ़ा फिर ये वाजे हो जाए कि जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था। तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शन के बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है 2013 के इंतखाबात में, और तहरीक इंसाफ वाहिद जमात नहीं थी, 21 जमातें थी तहरीक इंसाफ को मिलाकर जिन्होंने कहा था कि धांधली हुई है, और जुडिशल कमीशन में उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली थी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस सख्ती से इस चीज़ का मुतालबा किया था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, ये शायद दूसरी जमातों ने नहीं किया था, इसलिए तहरीक इंसाफ का फोकस जुडिशल कमीशन पे भी ज़्यादा रहा और आज प्रोग्राम में भी रहेगा। जो 3 सवाल थे उनमें 2013 के इंतखाबात के हवाले से ये कहा गया था कि क्या इंतखाबात शफाफ हुए हैं, गैर जानिबदार हुए हैं और मुनसिफाना हुए हैं, और क्या आइन के तकाज़ों को पूरा किया गया है। तो इसका जवाब जुडिशल कमीशन ने हाँ में दिया है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे कहा जा सके कि गैर जानिबदार और ऑनेस्टली और गैर और मुनसिफाना तरीके से ये नहीं हुए इलेक्शन। ये भी कहा गया था कि ये सिस्टमैटिक रिगिंग हुई है। ये नुक्ता नंबर 2 था जुडिशल कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कोई पार्टी ये सबूत नहीं दे सकी कि मुनज़्ज़म धांधली हुई थी 2013 के इंतखाबात में। पॉइंट नंबर 3 जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि मजमूई नताइज क्या अवाम की हकीकी मैंडेट की तर्जुमानी करते हैं, तो इसका जवाब भी हाँ में ही दिया गया है जुडिशल कमीशन की इस रिपोर्ट में। लेकिन ये कहा गया है रिपोर्ट के कई जगह पर कि इलेक्शन कमीशन से इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, लैप्सेस हुए हैं, और जो 3 नुकात हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कहां कहां इलेक्शन कमीशन की कोताही को आइडेंटिफाई किया गया। इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक है PMLN से, मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक साहब, और हम कोशिश कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब से भी उनका तज्जिया लें आज की इस रिपोर्ट के हवाले से। लेकिन आगाज आपसे करूंगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जहां तक मैं देख सकता हूं एक हल्की सी मुस्कुराहट मुझे आपके चेहरे पे नजर आ रही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद आज आप अपनी शादी का सूट पहन के आ जाए, खुशी का, तो यही आज आलम होना चाहिए। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहजाद आपकी बात बहुत सही है, यकीनन ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर
پاکستان مسلم لیگ نون کا جو رد عمل ہے اس کی عکاسی وزیر اعظم صاحب کی تقریر کرتی ہے، اور وہ میرا خیال ہے پورا ایک نیریٹو جو ہماری جماعت کا ہے وہ اس سے سیٹ ہوتا ہے، اور یہ خوشی کے جو لمحات ہیں ہم انہیں پوری قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بہت شکست فاش ہم نے دے دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ ان اداروں کے خلاف جن کے خلاف ایک بہت بڑی محاذ آرائی صرف الزامات کی بنیاد پہ اور الفاظ کی بنیاد پہ لگائی گئی، آج وہ سارے کے سارے ادارے اور وہ سارے لوگ، وہ سارا سسٹم جس کو ایک سوالیہ نشان جس پہ اٹھایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سارے اس میں بے باک ثابت ہوئے ہیں، بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ جو آپ نے خود اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ 3 چیزیں کہ کیا یہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف تھے یا جو آئین اور قانون کے تحت ہوئے، اس کے بھی میرا بڑا کلیئر جواب آ گیا کہ اس میں کوئی ایسی غیر آئینی چیز نہیں۔ یہ تو میں ڈاکٹر صاحب بتا چکا ہوں اور میرے خیال سے یہ صبح سے ہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں جیتی، لیکن میرے خیال سے سیاسی جنگ تو آپ نے جیت لی اور یہ بہت حد تک میٹر کرتا ہے، کیونکہ اگلے 2-2.5 سال آپ نے حکومت میں رہنا ہے، تحریک انصاف میں اپوزیشن میں رہنا ہے۔ کتنی بڑی سیاسی جیت ثابت ہوئی آپ کے لیے، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی اپوزیشن کمزور ہو جائے گی؟ ایٹ لیسٹ 2013 کے الیکشن کا مطالبہ جو بار بار کیا جاتا تھا کہ اس میں ایلیجڈلی دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس لحاظ سے تو شہزاد یہ ایک بہت بڑی کامیابی اللہ کے فضل سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ الزامات، اور سب سے پہلے پاکستان کے اداروں پہ، پھر الیکشنز کے حوالے سے بنیاد پہ، اور ان الزامات کے بعد خود اس کا فیصلہ بھی سنانا، انتخابات کا بھی سال اعلان کر دینا اور لوگوں کو کٹہرے میں بھی کھڑا کرنا، جج اور منصف بھی خود بن جانا۔ تو یہ نہ صرف الزامات بلکہ پاکستان میں جو تعمیر و ترقی کا ایک سفر تھا اس میں جو رکاوٹ ڈالی گئی، جو دھرنے کی شکل میں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چوک کیا گیا، اس میں سے جو یہ نکلے ہیں، پورا ملک نکلا ہے، پوری قوم نکلی ہے، یہ بہت خوشی کی اور ہمارے لیے بھی بڑے مسرت کے لمحات ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک بیل آؤٹ ہے آج پاکستان کے نظام کے لیے جس کو چوک کیا گیا تھا۔ اور جس نیریٹو کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہم ان تمام الزامات کو، ان تمام بہتان تراشیوں کو فراموش کر کے، جذب کر کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ صاحب میں چاہوں گا نعیم الحق صاحب کو بھی پروگرام میں انکلوڈ کریں۔ نعیم الحق صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ نعیم الحق صاحب، کیا 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی، مگر اور یہ تو الیکشن کمیشن، یہ جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بھی تسلیم کیا ہے، وہ اس کو دھاندلی تو نہیں کہہ رہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑے پیمانے پر بے قاعدگی ہوئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام حقائق جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کیے جانے تھے وہ پیش نہیں ہوئے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں اور اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے اس کی، مختلف جماعتوں کی یا انڈیویجولز کی، مگر ہم مجموعی طور پر اس رپورٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کا موقع آیا ہے، اور ہم باقاعدہ طور پر، کیونکہ رپورٹ ابھی تک ہمیں باقاعدہ طور پر رپورٹ نہیں دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، ہم اس پر تفصیلی رد عمل کا اظہار اس کو پڑھنے کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب تو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو پارسل بھیجے گا، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، وہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے حقائق جو تھے ریگنگ کے حوالے سے، بہت سارے حقائق جوڈیشل کمیشن میں پیش نہیں کیے گئے۔ کیوں نہیں پیش کیے گئے نعیم الحق صاحب؟ نہیں کیے گئے، وہ اس لیے نہیں پیش کیے گئے کہ جوڈیشل کمیشن، اگر آپ قانون پڑھیں جو آرڈیننس ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک انکوائری کمیشن کی حیثیت سے ان تمام شواہدات، ان تمام عوامل سے رابطہ کر کے وہ تمام معلومات جمع کرے جس کی بنیاد پر اس آرڈیننس کے تحت اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، اور بھی کئی ایسی صورتیں مختلف عوامل ہیں، ان کے حوالے سے وہ جوڈیشل کمیشن کو وہ تمام معلومات فراہم نہیں کی جا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا، آپ کے وٹنسز کو بلایا گیا تھا، تو کس نے نہیں کی یہ حقائق، کس نے جمع نہیں کروائے جوڈیشل کمیشن میں؟ یہ میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اول تو یہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، ہم نے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے پی ایم ایل این کے خلاف ایک مقدمہ کیا تھا، جو بالکل غلط ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا قیام مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ہمارا اور پی ایم ایل این کا ایک سمجھوتا ہوا تھا، اور اس سمجھوتے کے تحت یہ آرڈیننس عمل میں آیا جس کے تحت یہ جوڈیشل کمیشن
قیام پا گیا. لیکن نعیم الحق صاحب آپ نے یہ الزام تو لگایا ہے نا, یہ الزام تو آپ نے لگوایا ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکشن کو چرایا ہے, منظم دھاندلی میں پی ایم ایل این شامل تھی. نہیں, الزام تو اور بھی بہت لوگوں پہ لگایا گیا, مگر اگر آپ قانون اٹھا کے دیکھیں, وہ تو ہمارا جب ایگریمنٹ ہو گیا نون کے ساتھ تو وہ صرف اس حوالے سے تھا کہ اس کی مکمل طور پر تفتیش کی جائے. 2013 کے انتخابات کی مکمل کہانی ابھی آنی باقی ہے. اس جوڈیشل کمیشن جی ڈاکٹر طارق فضل, میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اور خاص طور پہ بلوچستان اور بھی کئی چیزیں اس میں ہو سکتا ہے ہماری بھی کوتاہی ہو, اوروں کی بھی کوتاہی ہو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اگر اس حوالے سے مزید اپنی آزادانہ تفتیش کرتا تو وہ زیادہ بہتر رہتا. جی ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ ہم نے آگے بڑھنے کی بات کرنی ہے, ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کرنی ہے, لیکن کچھ باتیں جو نعیم صاحب کر رہے ہیں میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی تمام کارروائی میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں اس کا حصہ رہا ہوں اور میں تمام کارروائی میں جاتا رہا ہوں. جی دیکھیں, کوئی بھی ایسا ثبوت, جو کوئی بھی ایسا الزام جو پاکستان تحریک انصاف نے لگایا ہو, ایسا نہیں بچا جس کو جوڈیشل کمیشن نے جس کی وضاحت نہ کی ہو, جس کو سنا نہ ہو, جس کے گواہوں کو طلب نہ کیا ہو. مثال کے طور پہ جو صوبائی الیکشن کمیشنرز پہ الزام تھے وہ سارے صوبوں کے الیکشن کمیشنرز کو بلایا گیا. بلوچستان کا ذکر کیا, بلوچستان کے چیف سیکرٹری کو جناب کمیشن نے بلایا. فارم 14 اور 15 کی بات کی گئی, پورے پاکستان سے وہ نکلوائے گئے. یہ تھیلے جو کہتے ہیں نا, تھیلے نہیں کھلے, پورے پاکستان سے وہ بیگز کھولے گئے, ہر حلقے کے بیگ کھل گئے. اچھا, اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کو بلایا, انہوں نے کہا انہوں نے 35 پنچر لگا دیے ہیں, ان کی کوئی ٹائروں کی دکان ہے. اب جناب وہ ان کو بلا لیا گیا. اچھا, عمران خان صاحب کو خود پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی لیگل ٹیم تھی انہوں نے روکا, کیونکہ سب سے زیادہ الزام تو انہوں نے لگائے تھے کہ آپ خود بحیثیت گواہ پیش ہوں. ریٹرننگ آفیسرز پہ الزام لگائے گئے, انہیں جوڈیشل کمیشن نے بلایا اور ان کے سامنے سوال جواب ہوئے, ان کے جو وکیل ہیں ان پہ بحث کی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرق صرف یہ تھا, میں ادب سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ٹاک شوز ہوں یا کنٹینر ہوں, وہاں پہ آپ جو مرضی کسی پہ الزام لگائیں, بہتان لگائیں, گالیاں دیں, اس کے اوپر کیچڑ اچھالیں, الزامات کی بچھاڑ کر دیں, وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک سیاسی بیان بازی ہوتی ہے اور ایک کیس آپ نے لڑنا ہوتا ہے عدالت میں. عدالت میں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمیشن کو جو ثبوت درکار تھے آپ کے الزامات ثابت کرنے کے لیے, بہتانوں سے مجھے یاد آیا, ہوئی نہیں تو ثبوت کہاں ہوتے. ہمارا تو یہ نیریٹو تھا کہ دھاندلی جب ہوئی نہیں تو ثبوت کہاں سے لاتے آپ. ٹھیک ہے, لیکن نعیم الحق صاحب ابھی بھی اس چیز پہ, یہ تو معاف کیجئے گا, 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایبٹ آباد کی تقریر میں کہا ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں اس کا ٹیپ چلائیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے, مگر ہم نے اس کے متعلق کچھ نہیں کیا. یہ سٹنگ پرائم منسٹر نے 2 مہینے پہلے اپنی تقریر میں کہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن کو اس بات کا نوٹس میں اس کا جواب کرنا چاہیے, مگر اسی طریقے سے سٹنگ پریزیڈنٹ, ایک منٹ چھوٹا سا ریسپونڈ کر دوں, ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آصف زرداری نے عمران خان کو فون کر کے کہا کہ یہ آرو الیکشن تھے, یہ الیکشن کے 3-4 دن بعد گئی. ساری سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کا کہا, اور یہاں پر جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے. تفصیلی رد عمل کل ہم اظہار کریں گے, عمران خان صاحب خود اس کا اظہار کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب رپلائی کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا ایبٹ آباد میں کہ جس دھاندلی کا ذکر میاں نواز شریف صاحب نے یہ بتا رہے ہیں کیا, آصف زرداری صاحب نے کیا اور دیگر لوگوں نے کیا, یہ پاکستان کے ہر الیکشن میں حلقوں کے اندر انفرادی سطح کے اوپر اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی مخصوص پولنگ سٹیشنز پہ دھاندلی کرتا ہے تو وہ دھاندلی ہوتی رہی ہے. ایک کینڈیڈیٹ کا بس چلتا ہے کہ میرے گاؤں میرے علاقے میں کسی کی پولنگ ایجنٹ نہ بیٹھنے دوں, تو دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں میں اس کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیتا. ٹھیک ہے, میں مطلب اس پیمانے پہ نہیں ہوئی جس سے آپ پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں. منظم دھاندلی کی آپ بات کر رہے تھے, منظم دھاندلی کی. اور اگر آپ, میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور ان کی سیاسی سوچ کو میں سلام کرنے کو دل کرتا ہے میرا, کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے, وہ اپنا زرداری صاحب کی اور فلانے مولانا فضل الرحمان کی, آپ نے کنٹینر کھڑے کر دیے اور آپ نے دھرنے دینے شروع کر دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہتان لگائے گئے, الزامات لگائے گئے موجود ہیں. مجھے ان بہتانوں سے یاد آیا کہ میرے پاس ایک کلپ موجود ہے, اگر میری بات سن لیں آپ لوگ, میرے پاس ایک موجود ہے, یہ آپ کا مقدمہ تھا, میں ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سن تو لیں,
ڈاکٹر صاحب سن تو لیں، میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں، یہ کلپ ذرا دیکھ لیں، اس کے بعد میں نعیم الحق صاحب سے پوچھوں گا کہ ان میں سے کتنے الزامات پر آج بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الزامات جوش خطابت میں کر دیے گئے تھے؟ جی 2 دن میں فیصلہ ہوگا. ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. یہ بزدل آدمی جو پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھا ہے اس کی بات نہ سنو کیونکہ اس نے تو بات ڈالا ہے. کھینچو اس کو گربان سے پکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس اور اس 2 نمبر آدمی کا احتساب کرو اور اسمبلی میں جو دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر کھینچو. نیا الیکشن آئے گا، احتساب ہوگا، دھاندلی پکڑی جائے گی. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ 2013 کی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تاریخی ہوئی ہے. چھپا ہوا ہے پاکستان کا گیدڑ اعظم امریکہ کے پیچھے چھپ کے اپنی غیر آئینی غیر قانونی دھاندلی شدہ حکومت کو بچا سکتا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہوگا آج. 2015 وہ تبدیلی کا سال آ گیا. ثابت کریں گے کہ 2013 کے الیکشن میں نون لیگ نے کم از کم 70 لاکھ ایکسٹرا ووٹ ڈالی ہے. ہم نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ریزائن کرو اس لیے کہ آپ نے الیکشن دھاندلی سے جیتا ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی. نعیم الحق صاحب، کنٹینر پر کھڑے ہو کے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ پاکستان کے وزیر اعظم کو گیدڑے کہا گیا، 70 لاکھ ووٹ ایکسٹرا ڈالے ہیں، پارلیمنٹ سے گھسیٹا جائے. آپ نے بہت ہی دیکھیں، آپ نے آگ پر تیل چھڑکنے کی کوشش کی ہے. آپ نے یہ مناظر دکھا کر نہیں، یہ ایسے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے چینل کو شرم آنی چاہیے کہ جب ایک رپورٹ کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں. صاحب یہ ایک تو آپ نے بڑا ہارڈ جملہ کہا ہے کہ مجھے شرم آنی چاہیے. مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ کیا اس شخص کو شرم نہیں آنی چاہیے جو آ کر یہ کہے کہ گیدڑ اعظم ہے؟ مسئلہ آپ کو شرم مسئلہ آنی چاہیے تو ان چیزوں پہ آج اگر سعد رفیق صاحب مسلم لیگ کے حملے کی آپ کو اور قوم یہ مطالبہ کرتی ہے، سپریم کورٹ پر میں آپ سے کہوں کہ اس کی کیوں نہیں تصویر دکھاتے جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا نون کی جانب سے؟ اس کی بھی دکھائیں نا. وہ آج کا موضوع نہیں ہے نا سر. نعیم الحق صاحب وہ بھی دکھا چکے ہیں لیکن وہ موضوع نہیں ہے. بات سنیے، نعیم الحق صاحب بات سنیں، آپ میری بات سنیں. جی سن لیں، پوری کریں اپنی بات، پھر میری بھی سن لیں. چودھری صاحب بڑے معقول آدمی ہیں. جی چودھری صاحب بڑے معقول آدمی ہیں. آپ جان بوجھ کے لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں اس قسم کے کس سے لڑائی کروانا چاہ رہا ہوں؟ بیانات دے کر آپ اپنے ہو رہے ہیں. آپ کو سر آپ اپنے لیڈر کے بیانات پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. کامنٹ نہیں کروں گا. آپ نہ کریں، بے شک سر آپ نہ کریں، لیکن یہ عمران خان صاحب کے کامنٹ ہے سر. آپ ان کے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے کامنٹ نہیں ہے نعیم الحق صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ تو سما کا کوئی اور نمائندہ کہہ رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کے کامنٹ ہے. نعیم الحق صاحب یہ عمران خان صاحب کے کامنٹ ہے. اٹھائے نا سپریم کورٹ میں. نہیں وہ آج کا موضوع نہیں ہے نعیم صاحب. نعیم صاحب وہ آج کا موضوع نہیں ہے. ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک چیز میں نے کیوں غلط بات ہے؟ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہسٹورک دھرنا ہوا، آج بھی آپ نے کہا ہسٹورک دھرنا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے اگر ایک ہسٹورک دھرنا ہوا ہے تو اس کی باتیں ہم کیوں نہیں سنا سکتے؟ اس نے میرا خیال ہے پورا نیریٹو سیٹ کر دیا ہے. اگر آپ اسی طریقے سے لڑائی کروانے کی مظاہرے آپ پہلے بھی کروا چکے ہیں، یہ تو شرم کی بات ہے. کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. نعیم صاحب ذرا کمال کرتے ہیں آپ لوگ. تھوڑا حوصلہ کریں. نعیم الحق صاحب کیا ہم نے کہا تھا عمران خان صاحب ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الزامات عمران خان صاحب کی طرف سے لگائے گئے تھے. کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، یہ مجھے بتا دیں. یہ آپ میڈیا کی دہشت گردی بند کریں. یہ کون سی دہشت گردی ہے سر؟ جب 126 دن آپ کو کور کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی کیا؟ اس قسم کی جو بیکار باتیں کر رہے ہیں نا، کون سی بیکار باتیں کی؟ یہ خان صاحب کی بات ہے. چینل کی مذمت کرتا ہوں. نہیں آپ مذمت کریں، بے شک کریں نعیم الحق صاحب، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ باتیں عمران خان صاحب کی، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شرم آنی چاہیے. آپ ایک سنجیدہ رویہ اختیار کریں. نہیں کیا سنجیدہ رویہ نہیں، اس میں یہ عمران خان صاحب کی باتیں ہیں سر. نعیم الحق صاحب یہ عمران خان صاحب آپ کے لیڈر، آپ کے قائد کی باتیں، یہ میری کہیں بھی باتیں نہیں ہیں. آپ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کس سے لڑائی کروانا چاہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے، میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے. نہیں کیا لڑائی کروانا چاہ رہا ہوں سر؟ آپ دونوں نے آپس میں کرنا ہے یا اس میں کوئی میری میں کس لیے معافی مانگوں؟ اچھا میں معافی مانگوں، کس لیے معافی مانگوں نعیم الحق صاحب؟ میری بھی بات سننی ہے. آپ جان بوجھ کے ایسی چیزیں بیچ میں لا رہے ہیں جن سے لڑائی ہو. اچھا میں معافی مانگوں کیونکہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا
کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ گیدڑ اعظم ہے, اس پہ شہزاد اقبال معافی مانگے, اس پہ سما کو شرم کرنی چاہیے. نعیم الحق صاحب, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. آپ اٹھ کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ نے بڑے سخت جملے ادا کیے. میں نے عمران خان صاحب کے کلپس آپ کو سنوائے جو کہ ہر چینل سنوا رہا ہے, جس پہ آپ نے کہا کہ شہزاد اقبال کو شرم کرنی چاہیے, اس پہ سما کو شرم کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات میں نے ادا نہیں کی. یہ آپ کے لیڈر, آپ کے قائد عمران خان صاحب کے جملے تھے جو انہوں نے ادا کیے ہیں, اس کو ویسے ہی سنایا گیا جیسے وہ ادا کیے گئے تھے. نعیم الحق صاحب, میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بیٹھیں اپنی سیٹ پر اور ہم سے بات کریں اور اس چیز کا جواب دیں کہ کیا آپ اپنے سٹانس پہ, اپنے قائد کی باتوں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سوچ لیں تھوڑی دیر اور اس پہ بات کریں. جی ڈاکٹر طارق فضل. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آنی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مجھے شرم کرنی چاہیے یہ جملے سنانے پہ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ نعیم صاحب کا جو رد عمل ہے ویسے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے, اس لیے کہ یہ ساری باتیں ان کی قیادت کی طرف سے ہوئی ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی ٹاک شوز پہ, میں تو تمام ٹاک شوز پہ ہماری ٹیم آتی رہی ہے, میں خود آتا رہا ہوں, دن میں 4 پروگرام دھرنے کے دوران کرتے رہے ہیں. اس کے دوران بھی ہم ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ یہ الفاظ جو پاکستان کی سیاست میں کبھی کسی لیڈر نے دوسرے لیڈر کے لیے استعمال نہیں کیے, یہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. یہ مت سیٹ کریں. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو, یہ تو آپ نے وہ سنا ہے نا جو ہمارے خلاف انہوں نے استعمال کیے, جو اداروں کے خلاف, میں پولیس کو گھسیٹوں گا, میں آئی جی کو گھسیٹوں گا, میں تو سیکٹری میں ڈنڈے ماروں گا, پولیس کو لتر مارو, چھتر مارو, انہیں گریبان سے صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں اس کے بعد اس پہ بات جاری رکھوں گا, مجھے مختلف لینا ہے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا نعیم الحق صاحب, آپ آ کر بیٹھیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ اس بات کا جواب دے دیں. مختصر میرا سوال یہ تھا کہ یہ عمران خان کی باتیں ہیں, کیا آپ اپنے لیڈر کی بات پر آج بھی قائم ہے؟ کیا جو باتیں انہوں نے کی تھی درست تھی؟ قوم بھی جاننا چاہتی ہے جواب. آج خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ یہ باتیں جو کی گئی تھی اس کا جواب ہمیں دے دیں ورنہ آپ قیادت چھوڑ دیں. یہ سوال ہے, آپ سوال سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی اس میں سے جملہ میں نے نہ تو اس میں اضافہ کیا ہے نہ حذف کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی باتیں تھی, بہت اور بھی تھی, میں نے تو چند سنائی تھی. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں اور پروگرام میں ہمارے ساتھ نعیم الحق صاحب بھی موجود تھے جو بڑے خفا ہو گئے ہم پر, اور ہم پر انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم بھی آنی چاہیے, مجھے بھی شرم آنی چاہیے اور مجھے معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کیونکہ میں نے عمران خان صاحب کے کچھ کلپس دکھائے. یہ وہ کلپس ہیں جو کہ کنٹینر پر بہت مرتبہ دکھائے جا چکے ہیں, ہر چینل دکھا رہا ہے ان کو, لیکن وہ سمجھتے ہیں میں یہ دکھا کر ان کی لڑائی کروانا چاہتا ہوں. لڑائی نہیں کروانا چاہتے نعیم الحق صاحب, ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی, بہت سارے الزام لگائے, بہت سارے مختلف لوگوں پر وہ الزام لگائے. نعیم الحق صاحب کیا وہ الزام درست تھے یا نہیں تھے, یہ میرا آپ سے سوال تھا. لڑائی کروانا مقصد نہیں تھا, نہ تو میں نے کوئی ایسی بات کی جس پر میں معافی مانگوں. یہ عمران خان صاحب کے شارٹس تھے, یہ عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ تھے, جن پر آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں یہ آپ کا اختیار ہے, لیکن اس پر خفا ہونے والی بات نہیں تھی. نجم سیٹھی صاحب سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ اس فون لائن پر موجود ہے. نجم سیٹھی صاحب, کچھ عرصے پہلے 35 پنچر کو کہا گیا سیاسی بیان, اور آج یہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں یہی کہوں گا کہ سارے جو الزام تھے صرف میرے اوپر نہیں, الیکشنز کے اوپر, یہ سارے بے بنیاد تھے. اسی لیے تو آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ پہلے دن سے یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ جب الیکشنز کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو یہ سارے جو ہے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تو ویسے ہی ہوا. اب بات ہے کہ دو چیزیں ہیں, خان صاحب یا تو اس کو تسلیم کر کے اور آگے بڑھیں اور اس میں اب نکتہ چینی نہ کریں. کچھ لوگ ان کی پارٹی میں ہیں ایسے جو کہ ان کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک غلطی نہیں ہے, 5-6 غلطیوں کو ہم سب گن سکتے ہیں جہاں انہوں نے یو ٹرنس لیے ہیں, اور اب پھر ایک کو بولنے پڑیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے 7-8-10 مہینے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی چیز کو دہرایا, اور بہت سے بیچارے نوجوان لوگ جو ان پہ یقین رکھتے تھے انہوں نے اس الزام کو بھی یقین کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ سوری کہہ دیں مجھے, اور ختم ہو جائے گی بات. اچھا نجم سیٹھی صاحب, آج میں نے ابھی نعیم الحق صاحب سے بھی پوچھا کیا 2013 کے انتخابات میں آپ اب بھی سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی؟ انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی.
آج میں نے قاہرہ صاحب سے یہی سوال کیا کہ آپ نے بھی کہا تھا دھاندلی ہوئی، اس رپورٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابھی سمجھتا ہوں کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے جو سکوپ تھا وہ بڑا لیمیٹڈ تھا جوڈیشل کمیشن کا۔ پیپلز پارٹی تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے جو کہا تھا، ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں کی گئی جوڈیشل کمیشن کی طرف سے۔ تو یہ تو ابھی بھی کھڑے ہوئے اپنی بات پہ کہ ہاں دھاندلی ہوئی تھی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے 2013 کی دھاندلی کا یا ابھی بھی اوپن ہے؟ دیکھیے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی تھی، اس بات کا یہ وہ ہے جو ہار چکے ہیں، اور اب کیونکہ اتنا لمبا چوڑا دھرنا ہے اور اتنے لمبے چوڑے پروٹیسٹ اور وغیرہ وغیرہ، 21 سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا تھا جوڈیشل کمیشن میں، ان میں سے 19 نے تو زبان تک نہیں کھولی دھاندلی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے سامنے۔ پیپلز پارٹی نے اعتراض احسن صاحب نے چھوٹی موٹی بات کی، مگر وہ بھی اسپیشل کچھ کنسٹیٹیوئنسیز کے بارے میں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی تفتیش کی ٹھیک ٹھاک، مگر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں کا کہنا کہ دھاندلی ہوئی تو پھر ان کو یاد دلا دیا جائے کہ مجھے یہ بتا دیں کون سی الیکشن ہے جس میں یہ خود جیتے تھے کہ وہاں اگر دھاندلی نہ ہوئی ہو۔ پیپلز پارٹی بھی تو الیکشن جیتتی رہی ہے، تو ہر الیکشن کے بعد اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی، مگر اس دفعہ تو چلا اس کے پیچھے ایک سازش تھی۔ 1 سال الیکشن کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن پھر سے کرائے جائیں، دھاندلی ہوئی، سب نے کہا جی ٹھیک ہے ہوتی ہے، تکلیف کرتے ہیں، جو الیکشن رزلٹ ہے وہ فیئر ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں جیت چکی تھی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کے ساتھ وہ وہاں جیتے ہیں؟ جہاں جہاں وہ ہارے ہر ایک نے کہا جی ہاں یہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہاں تو دھاندلی نہیں ہوئی۔ اچھا، میں مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کی اجازت سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے نعیم الحق صاحب ناراض ہو کے شو سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے نجم سیٹھی صاحب، اگر میں یا کوئی اور چینل بیٹھ کر آج عمران خان صاحب کی تقاریر سناتے ہیں جو انہوں نے کنٹینر پہ کی تھی، اس میں بڑی سخت باتیں کی تھی، اس میں الزام بھی بڑے لگائے تھے، تو کیا یہ ہم کوئی ان ایتھیکل کام کر رہے ہیں؟ وہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں لڑائی کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا مجھے اس پہ معافی مانگنی چاہیے اور مجھے شرم آنی چاہیے؟ کیا یہ پرانی کلپس دکھانا جرنلسٹک ایتھکس کے باہر ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیے نا یہ تو بہت سی باتیں کہتے رہے ہیں، اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کو یاد دلایا جائے وہ باتیں، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ جی کیا آپ لڑائی کس کے ساتھ لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا تھا، ہماری یا غلط فہمی تھی، یا ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا تھا، مگر اب الیکشن جوڈیشل کمیشن جو ہم نے خود تسلیم کی تھی، ہمارے کہنے پہ بنائی گئی تھی، ٹی او آر ہماری اتفاق کے ساتھ بنے تھے، تو اب اگر ان کا یہ فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، بات کو آگے چھوڑیں۔ یہ کہنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ جی آپ کیوں دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، لڑائی کروا رہے ہیں۔ ایکچولی یہ اس قسم کے لوگ پی ٹی آئی میں بہت سے ہیں جو سمجھتے ہیں فرشتے ہیں اور باقی ساری دنیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے پاس ساری دنیا کے راز ہیں اور کسی کے پاس اور راز نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے عمران خان کو گمراہ کیا ہے اور غلط ایڈوائس دی ہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان کی پارٹی اور وہ اس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ سیٹھی صاحب، سیاسی طور پہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا اور کتنے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ عموماً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی یا ان کی اپوزیشن ختم ہو جائے گی، لیکن سیٹ بیک ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا ڈینٹ ہوگا یہ؟ دیکھیے کچھ عرصے سے ڈینٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ جو وعدے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے وہ ہوتا نہیں ہے، پھر یہ اس سے ہٹ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا نہیں ہے۔ اب تو یہ ایک اور ڈینٹ پڑ گیا، 4 5 6 ڈینٹ پڑ گئے ہیں۔ مسٹر یو ٹرن خان ان کا نام بنا دیا لوگوں نے، ان کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں۔ تو اب عرض یہ ہے کہ یہ بھی چیزیں اب جو ہے نا، جیسے جب کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، اب ان کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سے ان کے نوجوان طبقہ جو ہے جو ان کے ساتھ تھا، بڑے لوگ مایوس ہیں، کیونکہ وہ توقع ہی نہیں کی تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولے گا یا پروپیگنڈا کرے گا، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ ایک نئی سیاست، نیا دور، سچ بولنے کی سیاست، اور جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہی برے ہیں۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ یار جو لوگ ہمیں بھی لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہیں، یہ کوئی نئی سیاست نہیں ہے، یہ پرانی سیاست ہے۔ سیٹھی صاحب، یوتھ کیا سوچتی ہے تحریک انصاف کے بارے میں؟ اس کا اندازہ مجھے شو کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس رویے کے بعد بھی اینکرز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پھر میرے خیال سے یوتھ ان کے ساتھ ابھی بھی ہے، شاید اس کنکلوژن پہ ہم پہنچے۔ بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر چودھری صاحب، آج سعد رفیق صاحب کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا ہے، وہ بالکل برعکس تھا اس کے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی اور آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قیادت چھوڑ دینی چاہیے اور عمران خان صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ 2 ویوز ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے، اور یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو بھی رویہ نعیم الحق صاحب کا آپ نے دیکھا، اور میں اس میں بھی یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ ہم یہ لڑائی کے لیے نہیں بیٹھے، اور میں نے اپنی بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ ہم آج ٹی وی چینلز پہ کوئی فتح کے شادیانے پہ جانے اور یہاں پہ کوئی ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمارا جو نیریٹو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بحیثیت ایک اسٹیٹس مین کے، بحیثیت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میگنینیمیٹی کا مظاہرہ کیا اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور یہ ساری باتیں جو آپ نے سنائی ہیں یقیناً یہ ہم سب کو پتہ ہیں، سنی ہے ہم نے، بڑی تکلیف سے سنی ہے. لیکن آج اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو، الزام تراشیوں کو، بہتان تراشیوں کو بلا کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ ایک طرف یہ آپ رد عمل دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے کہ ان کی اپنی ہی تقریریں اگر ہم ان کو دکھا رہے ہیں تو ان کا کیا غصہ ہے. لیکن طارق صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ دوسری طرف ہمارا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے پارٹی اسٹریٹجی کہ کچھ لوگ بڑے نرم بیان دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سخت بیان دیتے ہیں. تو اگر سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ قیادت چھوڑیں، تو پھر اس کا مطلب آگے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ تو وہیں کھڑے ہیں نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پارٹی کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہمیشہ لیڈر سیٹ کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے خلاف، جن ورکرز کے خلاف، جن وزراء کے خلاف آپ نے یہ الزامات لگائے اور آپ نے ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے، آپ نے انہیں کہا کہ آپ لوگ غلط ترین ہتھکنڈوں میں ملوث ہیں، یہ سعد رفیق ان پولیٹیکل ورکرز میں سے ہے جس کی ذات کے اوپر دھاندلی کے حوالے سے کبھی کوئی الزام نہیں لگا، کسی میل پریکٹس کا الزام نہیں لگا، لیکن آپ نے نام لے کے نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ 4 حلقے اور ہر فورم کے اوپر کہا کہ یہ جعلی ہے، اس کی وزارت جعلی، اس کی رکنیت جعلی، سارا کچھ آپ نے کہا. ان کے دل کے جذبات تو ہوں گے، لیکن یہ جو فرسٹریشن آپ کو تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، میں اس کے اوپر آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے، اب 10 موٹے موٹے الزامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا نہیں، مجھے بریک لینا تھا صاحب، اس کے بعد اس پر بات کریں گے، اور میں ایک بریک لے لوں. میں چاہتا ہوں نعیم الحق صاحب ان چیزوں کو رسپونڈ کریں. شاید میرا بھی آج لہجہ تلخ ہو گیا، اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ کلپ دکھایا مجھے نعیم الحق صاحب نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ شرم کا لفظ بڑا برا لگتا ہے جب خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور ہم سب نے تنقید کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. اگر اس وقت ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، خواجہ آصف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، تو کیا وجہ ہے نعیم الحق صاحب، ایسا کیا ہم نے آپ کو دکھا دیا جس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے چینل کو شرم آنی چاہیے یا مجھے شرم آنی چاہیے ذاتی طور پہ؟ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ بتاؤ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا اور بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے اب کام ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ کیا رویہ اختیار کریں گے آپ لوگ، کیونکہ اس الیکشن کمیشن، اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بہت ساری irregularities کا ذکر کیا گیا ہے. کیا اس کو دور کرنے کے لیے ریفارمز کو لانا ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ اگر الیکشن کو کلیئر قرار دے دیا جوڈیشل کمیشن میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اب الیکشن ریفارمز کی؟ دیکھیں، ہم بار بار یہ بات سجیسٹ کرتے رہے ہیں دھرنے سے اور اجتماع میں احتجاجی سیاست سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر کسی جگہ پہ کے اوپر، جیسے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی یہ بات کی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی کچھ بے ضابطگیوں کا ذکر کیا، تو وہ جہاں جس حلقے میں انفرادی طور پہ ہوئی ہیں وہ فورمز موجود ہیں، الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں، ان میں جائیں اور ہر بندہ اپنا کیس لے کے جائے. اور 400 سے زائد مقدمات داخل کیے گئے، جن میں سے 300 سے زائد مقدمات کا فیصلہ الیکشن معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جو ریفارمز کی بات ہے ڈاکٹر طارق صاحب، مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب، سب سے پہلے تو آج کی رپورٹ کے حوالے سے آپ سے جاننا، آپ لوگوں نے بہت سارے الزام لگائے تھے لیکن وہ الزامات آپ ثابت نہیں کر سکے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں اس انتخابات کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے، آئین کے مطابق بھی ہوئے ہیں، کوئی جو ہے سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی، اور عوام کا مینڈیٹ ٹرولی ریفلیکٹ کرتا ہے اس الیکشن میں. جی، ہم اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن نے ہماری جو جستجو تھی اسی حوالے سے جب جوڈیشل کمیشن کا آرڈر آیا اس میں شروع کے 2 لائنیں اسی پر لکھی، تو اس نے کہا پی ٹی آئی واز ناٹ انجسٹیفائڈ in requesting an inquiry into the elections of 2013. ہم اپنی الزامات کو اس اعتبار سے ثابت نہ کر سکے کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے یا پلانڈ ریگنگ ہوئی ہے، مگر ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور مقدمے کے اندر یہ چیزیں ہم ثابت نہیں کر سکے. ہم رپورٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ریگولیرٹیز کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے جس سے ہم واقف ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میں نے سنا کہ لائن پر ہیں، وہ بھی واقف ہیں، اور ان کے اس معاملے کو امپروو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارمز لائی جائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مثال کے طور پر کے پی کے اندر انتخابات ہوئے، وہاں بھی الزامات لگے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو اگر ملک کے اندر کوئی بھروسہ نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے ان انتخابات کو کلیئر کر دیا تو اگلے انتخابات چیلنج نہیں ہوں گے۔ مجھے کوئی 1000 کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ کراچی میں گڑبڑ میسو لیول پر نہیں ہوئی تو میں ذاتی طور پر کنونس نہیں ہوں گا، مگر یقیناً کیونکہ ایک بڑی عدالت میں مقدمہ لے گئے تھے، ہم وہاں اس عدالت کو کنونس نہیں کر سکے، مگر مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پی ایم ایل این واقف ہے، پی 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 واقف ہے، پی ٹی آئی واقف ہے کہ ہوتی ہے، اور یہ ان کی بھی خواہش اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ان ریگولیرٹیز کو روکنا چاہیے۔ لہذا ہم رپورٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے بھی کہا کہ ہم حق بجانب تھے۔ الوی صاحب، کتنا سیاسی ڈینٹ پڑے گا آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کو، چاہے وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن کتنا بڑا دھچکا ہے یہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ دھچکا ہے، مگر یقیناً کچھ سیٹ بیک ضرور ہوگا، مگر کوئی میسو بات نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنا الرٹ ہم نے کیا ہے، اور ہم پہلے دن سے ریکویسٹ کر رہے تھے۔ فرض کرو انہوں نے کہا حق بجانب ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، ہم نے پہلے دن اسمبلی میں یہی کہنا شروع کیا کہ بھئی ہم الیکشن کو بھی مانتے ہیں، تمہاری جیت کو بھی مانتے ہیں، 4 حلقوں میں انکوائری کر لو تاکہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، طارق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ الوی صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں، اگر آپ یہ بڑا اہم 3 منٹ رہ گئے میرے پاس، آپ کیا کریں گے؟ اچھا ایک سیکنڈ عارف الوی صاحب، میں ایک اور ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے پورے پروگرام میں ایک دفعہ تو آپ نے بولنے کا موقع دیا ہے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ عارف الوی صاحب، ایک اور ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کچھ پرانے کلپس دکھائے عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے کنٹینر پہ الزامات لگائے تھے، جو انہوں نے باتیں کی تھی، یہ بتائیں تو اس پر نعیم الحق صاحب نے، نعیم الحق صاحب خود اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آپ نجم سیٹھی صاحب سے وہ پوچھا، پھر آپ ڈاکٹر صاحب نہیں، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کے ہیں، نہیں یہ ان کی پارٹی کے، اس لیے کام نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں۔ کام آپ نے نہیں کیا، کتنی آپ صفائیاں اور وضاحتیں نہیں، میں ان کی پارٹی کے رہنما سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، میں نے جب وہ کلپس دکھائے تو نعیم الحق صاحب نے کہا اس میں کوئی آپ نے ایسا انیتھیکل کام نہیں کیا، نعیم اتنی مجھے بات دستاویز کی اور اتنی سند کی آپ کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں، ایک جملہ تو لے لینے دیں، ان کے پارٹی کے رہنما ہے نا، کہ نعیم الحق صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ کلپس دکھانے پہ شرم آنی چاہیے اور ہمیں معذرت کرنی چاہیے، عارف الوی صاحب، اور پھر وہ شو سے اٹھ کے چلے گئے۔ کون سا کلپ؟ ہم نے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے کچھ پرانے کلپس دکھائے جس پہ نعیم الحق صاحب بڑے برہم ہوئے ہم پر، اور کہا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم وہ کلپس دکھا رہے ہیں اس ماحول میں، اور ہمیں معذرت کرنی چاہیے، اور پھر وہ شو سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں پھر؟ میں کیا یہ عمران خان صاحب کی باتیں دکھانا جو انہوں نے کنٹینر پہ کی تھی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے لیے معذرت کرنی پڑے گی ہمیں؟ بھائی صاحب، میں نے نہ کلپس دیکھے ہیں، میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں، مگر عمران خان صاحب نے اگر کوئی پبلکلی بات کہی ہے اس کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا، دیکھیں بات سنجیدگی والی ہے، بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اللہ کا شکر ہے وزیر اعظم صاحب کی سرپرستی میں ایک بڑے پن کا مظاہرہ ہوا، اور ہم نے کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسی حرکت یا ایسی کوئی آپ کو پارٹی کے کسی ورکر یا کسی جگہ پہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں جناب کے وہ چت لیٹ گئے ہیں اور ہم بڑا فتح کے بھنگڑے۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیریٹو سیٹ ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایک نیا مینڈیٹ ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مینڈیٹ کو چرانے کا جو الزام ہماری حکومت پہ لگایا گیا تھا، آج جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد وہ الزام مسترد کر دیا گیا، اور ایک نیا مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اور گورنمنٹ کو ملا۔ لیکن جو ریفارمز کا آپ نے سوال کیا تھا، میں وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئے شروع دن سے بے ضابطگیوں کی جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، میں نے بھی کی، کہ 400 سے زائد آپ کے مقدمات آئے الیکشن ٹریبیونلز میں، 300 سے زائد کا فیصلہ ہوا، وہ الگ ایک کہانی ہے، وہ چلتے ہیں، ہر الیکشن میں ہوتا ہے، ٹریبیونلز میں کیسز جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، منظم دھاندلی نہیں تھی۔ آپ نے پاکستان کو اچھا نظام دینا ہے تو وہ کمیٹی جو بنی ہے الیکشن ریفارمز کی، اس میں بیٹھ کے پاکستان کے آئندہ آنے والے الیکشنز کو ان مسائل سے اور الزامات سے جو لگائے گئے ان سے مزید پاک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کام آپ نے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر کرنا ہے، وہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اور ان چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔
ठीक है, फजल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नईमुल हक साहब जिन्होंने हमें कुछ देर के लिए ज्वाइन किया था उनका भी शुक्रिया। नजम सेठी और आरिफ अलवी साहब का भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।